बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 मई आज जुमेरात का दिन है, आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है, उस पर भी कोई बात करेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें आई हैं, वो पहले खुलासा आपके सामने रखता हूँ, फिर तफसील और तज्ज़िया। ट्रंप ने आज सुपर पावर की जो ट्रॉफी है वो चीन के हवाले की है। ट्रंप आज शहबाज शरीफ अर्दली प्रो मैक्स बना हुआ था शी जिनपिंग के सामने, अजीम रहनुमा करार देते हुए जो खुद उसके सामने करते थे वो आज करता रहा। तफसील आपको बताता हूँ शी जिनपिंग ने क्या किया, सरप्राइज कैसे दिया। ताइवान और ईरान को टॉप लिस्ट में डालते हुए मार्को रूबियो ईरान पॉलिसी तब्दील करने की मिन्नत तरला करता रहा। और अरब दुनिया के बड़े खतरनाक मामलात हैं, अमारात कुवैत के बाद सऊदी अरब के ईरान पर हमले, बहुत बड़ी खबर। इसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा, क्या ये आस्तीन के सांप है या अब खौफजदा हो चुके हैं। मोसाद के चीफ के बाद इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात के खुफिया दौरे ने भी हलचल मचाई है। खुद उसने एतराफ़ किया अमाराती इसकी तरदीद कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी का भी अरब अमारात का दौरे की तैयारियां हैं। और अब नाए हरमस की बंदिश से अब अरबों की चीखें बहुत ऊपर जा रही हैं। 6 अरब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा पहुंचे। ईरान ने अब नाए हरमस खोलने के जो मिन्नत तरले के मामला उस पर क्या है। स्टैब्लिशमेंट का यहाँ पाकिस्तान के अजीम रहनुमा, कप्तानों के कप्तान, उस पर जुल्म पर, लेकिन दूसरे खान की बहादुरी की मिसाल और तमाशाई बरादरान यूसुफ किरदार क्या अदा कर, इनका क्या बनेगा। ह्यूमन राइट्स ने आज खान की सेहत पर तफसीलात जारी की। 28वीं तरमीम के मामले पर भी मंजूर करवाने के मामले में जरदारी की हुकूमत और जेल जाने का मामला। इत्तेहादियों, सहाफ़ियों समेत एस्टैब्लिशमेंट ने अब इन पर भी हाथ सीधे करने शुरू कर दिए। डायन अपने बच्चे खाने लगी। पीपल्स पार्टी को वार्निंग के साथ तहरीक इंसाफ के भी गद्दार कुछ सामने लाए जाएंगे। इसहाक डार IMF के साथ बजट बना रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और गरीब अवाम के साथ क्या होने जा रही है तफसील आप बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आपको पता जो अरब दुनिया का मामला, जिसमें ईरान इसराइल अमेरिका की जंग में अरब ममालिक ने ईरान पर खुफिया हमले किए। अच्छा, ये वो वाक़यात हैं इनकी पहले कभी रिपोर्टिंग नहीं, ये कभी किसी के सामने नहीं है, फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट है। सऊदी अरब ने ईरान पर जो मुतअद्दिद हमले किए, बराह रास्त ईरानी सरजमीन पर फौजी कार्रवाइयाँ, इनके टारगेट क्या थे पता नहीं चला, क्योंकि राउटर्स और फाइनेंशियल टाइम्स दोनों ने 2 मगरबी हुकाम और 2 ईरानी हुकाम के सोर्स के मुताबिक बताया कि सऊदी अरब के हमलों की जो तफसील है वो ईरानी वज़ारत ख़ारजा और सऊदी अरब दोनों ने जवाब नहीं दिया। यानी ये तनाज़ा बहुत आगे तक जा चुका है। अरब अमारात की तो ईरान के जजीरे लारान पर और पानी के प्लांट पर हमलों को आपको पता है, लेकिन जो अमरीकी अखबारात ने इसकी तस्दीक की है, यहाँ सऊदी अरब और कुवैत के जो हमले हैं वो बड़े ख़तरनाक मामला है। और सऊदी अरब की तरफ से याद रखें, इसका रवैया अरब अमारात से निस्बतन मुख्तलिफ था। सऊदी अरब ने इस जंग को फैलने से रोकने की कोशिश की, मुसलसल ईरान के साथ राब्ते भी किए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी अहम बात, या तो इनका मुआहदा हुआ है ईरान के साथ हमलों के मुतालिक, जंग के मुतालिक, क्योंकि उसमें याद रखें पाकिस्तानी फ़ौज की तैनाती भी है। फिर इन्होंने अमेरिका को अड्डे ना देने का फैसला भी किया था। अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आप याद करें, जिसमें से सऊदी अरब अमारात को कहा था कि ये जवाब दें ईरानी हमलों का, हमारा साथ दें। अब शाह फैसल के बेटे जो साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ भी रहे 21 साल, शहजादा तुर्की अल फैसल, इसने पूरा एक आर्टिकल भी लिखा, ईरान ने जो इसराइल ने जो सऊदी अरब को इस जंग में शामिल करने की पूरी कोशिश की। उसने कहा हमने तकालीफ बर्दाश्त की लेकिन इसमें हम शामिल नहीं हुए। लेकिन सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मार्च में ज़रूर कहा था कि हम हमलों का हक जवाब देना महफूज रखते हैं हक। अब यहाँ पर देखें, इनके जो अभी ईरान की जंग में मार्च के महीने में सऊदी अरब पर 105 ड्रोन हमले और मिसाइल हुए। फिर अप्रैल से 6 अप्रैल तक आप देखें ये कम होकर 25 रह गए, और 8 अप्रैल को फिर इनका आखिरी दफ़ा जो हमला हुआ 16 मिसाइल थे, जिसमें सऊदी अरब की तरफ और 31 ड्रोन थे। लेकिन उसके बाद सारे हमले इराक से हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सुल्तान बंदर एयरबेस पर भी है, लड़ाका तैयारे भी हैं। ये इस बात का सबूत है कि अरब ममालिक ईरान के सामने बाकायदा घुटने टेकने पर मजबूर हुए, क्योंकि उसके बाद हमले ख़त्म हो गए। ये इन्होंने सोचा हम जंगी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए और अब दिफाई पोजीशन पर आ गए। ईरान ने इस जंग में इस खित्ते में तेल की सप्लाई पर, आलमी मईशत पर आपको कंट्रोल जो नज़र आ रहा है बाकायदा मिडल ईस्ट में, उसको तस्लीम कर लिया गया। और यही सबसे बड़ा जियो पोलिटिकल खेल, जिसमें अब चीन, अमेरिका, ईरान, खलीजी रियासतें, हत्ता कि पाकिस्तान भी किसी न किसी शक्ल में शामिल है। ये बहुत बड़ा खेल है। अब इसमें देखें जो सबसे बड़ी खबर इसराइल की तरफ से, कि इसराइल ने कितनी कोशिश की अरब ममालिक को ईरान के साथ जंग में धकेलने की। नेतन्याहू अरब अमारात का ऐन ईरान की जंग के दौरान खुफिया दौरा और मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकातें, इंटेलिजेंस चीफ्स का 2 दफ़ा है, लेकिन नेतन्याहू ने इस खुफिया दौरे का दुनिया को पहली दफ़ा एतराफ़ करके बताया। अमाराती वज़ारत ख़ारजा अभी तक तस्लीम नहीं करी कि अब्राहम अकॉर्ड माहिदा मुलाकातें तो हो सकती हैं, लेकिन ये मुलाकात नहीं बता रहे। अब यही सबसे बड़ा मामला था। अब देखें जो ईरान ने दुनिया को बताया था कि हम सब कुछ माफ़ कर देंगे अरबों का, लेकिन इसराइल के साथ ताल्लुक़ माफ़ नहीं करेंगे। ये मुलाकात हुई, उसके बाद इसराइल की फ़ौज अरब अमारात आई, दिफाई निज़ाम आया, और अब वहाँ से मुमकिन दूसरे हमले की तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो अरब ममालिक इस वक्त फंसे हुए, अब नाए हरमज़ अगर ना खुल सकी तो ये 6 ममालिक, जिसमें बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर और कुर्दन है, अभी इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में अब नाए हरमज़ खोलने की कोशिश की कि मईशत हमारी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है।
رک رہی ہے، پیسے رک رہے ہیں. تو ایران نے دوسری طرف اپنے جو روس کے دیے ڈرون انہیں گلابی اور نیلے رنگ کے اپنی عوام میں دوبارہ چلا کے دکھا دیے کہ جو یوکرین اور یمن میں آپ کو پتہ ہے بڑا کچھ کر چکے ہیں. اور عرب ممالک کو ایک اور یہ بھی بڑا دھچکا لگا ترکی کی طرف سے، جو انہوں نے لوزان معاہدہ بھی توڑا ہے. آج 1923 کا آپ کو بات ہے، 152 یہ جو جزائر ہیں یہ چھین کر یونان کو دیے گئے تھے. یہ 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ترکی سے صرف، اور یونان کی مدد اسرائیل کر رہا ہے. اس لیے تانے بانے سارے مل رہے ہیں. فرانس، برطانیہ، اٹلی اور یورپ ظاہر انہوں نے معاہدہ کروایا تھا. اب ترکی اس میں سے نکل رہا ہے. انہوں نے ایران کو دیکھ لیا، انہوں نے کہ ابنائے حرمز کیسے حاصل کی، تو یہ بھی اب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اپنا سارا چھینا ہوا اقتدار. دوسری طرف ٹرمپ پہنچا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے خوش آمد کے پل باندھتے ہوئے، شہباز شریف الٹرا پلس بنے ہوئے. شی جی پنگ کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا. باڈی لینگویج دیکھیں، شرمندہ کا سیانہ بچہ جیسے باپ کے سامنے کھڑا ہے. چین کی سپر پاور کو مان رہا ہے. اور یہ سارے معاملے جڑے ہوئے، یاد رکھیں یہ طاقت کا سارا کھیل ہے. سب کچھ اس وقت سپر پاور کے لیے ہو رہا ہے. اور چین میں تو آج ٹرمپ نے کوئی دھمکی بھی نہیں دی. یہ جو بیجنگ اس وقت دنیا کا پتہ سب سے دیکھے جانے والا دارالحکومت بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں ورلڈ کی نظریں اس پہ. یہاں پر اچھا صرف ٹرمپ نہیں ہے، بڑی انٹرسٹنگ آپ کو خبر دے رہا ہوں. ٹرمپ کے بیجنگ پہنچنے سے پہلے روس کا سرکاری طیارہ بھی پہنچا، اور اس میں وہ سفارتکار تھے جو پیوٹن کے آئندہ دورے چین کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی ایک ہی دن چین کے رن وے پر امریکی اور روسی دونوں طیارے تھے، اور وہ بھی چین کے اندر. یعنی تینوں ایک جگہ کٹھے. دنیا کی سفارتکاری میں ایسی ملاقاتیں ہوتی نہیں اعلیٰ سطح کی. یہ 1945 میں دوسری جنگ عظیم یا اس کے بعد ایٹمی جنگ روکنے کے لیے ہوا تھا. اب اس وقت یوکرین کی جنگ بھی چل رہی ہے، تائیوان کی کشیدگی بھی، اور سب سے بڑھ کر ایران آپ کو پتہ ہے، اور پورا مڈل ایسٹ کا بحران ہے، عالمی تجارت کی پابندیاں ہیں، اس سے بڑھ کر ڈالر برکس کا آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل مقابلہ، پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیمی کنڈکٹرز کی ریس ہے. تو یہ تینوں ممالک یہاں موجود ہیں. عالمی جنگ والا معاملہ بنا ہے، اور پیوٹن کی بھی آمد ابھی چین ہونی ہے. اب یوکرین میں تو آپ کو پتہ ہے امریکہ کا مقابلہ روس کے ساتھ ہے، جس میں یورپ بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. تائیوان پر امریکہ کا مقابلہ چین سے ہے، اور ایران کے معاملے پر چین اور روس دونوں اتحادی ہیں امریکہ کے مخالف ہیں. تو اب یہ سارا جو نیکسس بن رہا ہے یہ بہت بڑا کھیل ہے. اس میں ظاہر ہے تیل کی دولت ہے، آبنائے حرمز ہے، امریکی پابندیاں ہیں، عالمی تجارت ہے، اور پھر یہاں امریکہ کی فوجی موجودگی عرب ممالک میں. اور روس اور چین تو آپ کو پتہ ہے کیا چاہتے ہیں، یہ ایران پر امریکہ کے حملے بند، رجیم چینج آپریشن روکنا، خطے سے فوجیں نکالنا، اور تائیوان کا معاملہ یعنی روس پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ بھی ہٹیں، تجارتی جنگ چین کے ساتھ ختم ہو، ایران کے معاملے میں معاملہ پیچھے، کیونکہ چین سب سے بڑا تیل کا خریدار ہے. تو روس کے ساتھ روس کی تو ایران کے ساتھ براہ راست فوجی اور اسٹریٹجک تعاون بھی ہے. یاد رکھیں معاہدہ ہے ان کا، یعنی ایران پر حملہ ہو اس پر بھی حملہ. اب چین روس دونوں مجبوراً اس میں شامل ہوئے کہ ابنائے حرمز کھلوانی، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، فیس سیونگ چاہیے، وہ طاقت سے تو نہیں کھلوا سکا، اب منت ترلے سے کھلوانے کی کوشش ہے. اور روس کی خواہش طرف سے یہی ہے کہ امریکہ الجھا رہی مشرق وسطیٰ میں اور یوکرین کی طرف نہ آئے، تاکہ وہ نومبر تک، مڈ ٹرم تک اس پہ قبضہ کر لیں. اب چین ایک دفعہ پھر جو امریکہ کی بیانیے کی جنگ ہے، دیکھیں اس میں بڑی اہم اس پوری ملاقات میں شی جی پنگ اور اس کی جو ملاقات میں تائیوان سب سے حساس اور معاملہ تھا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بھی یہ ملاقات ختم نہیں ہوئی، اور چین کی وزارت خارجہ نے تائیوان کے متعلق بیانات بھی جاری کر دیے، جس میں امریکہ اور چین کے تعلقات کا انہوں کا بنیادی نقطہ تائیوان ہے، اور دھمکی دی کہ اگر اس معاملے کو غلط طریقے سے سنبھالا تو پھر تصادم ہوگا تائیوان کے معاملے پر. یہ براہ راست سخت وارننگ. اچھا، اب جو اگلی ملاقات ہوگی اس میں دیکھنا ہے کہ کیا چین یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنا بند کرے. تھوڑا سا کو تائیوان کا معاملہ بتاتا چلوں، یہ چین کی خود مختاری کا معاملہ ہے. تائیوان کو وہ اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور امریکہ تائیوان کو ایک الگ حکومت کے طور پر سمجھتا ہے. یہ 77 سال ہو گئے اس معاملے کو، کشمیر کی طرح. اب چین نے اس پر خانہ جنگی بھی ہوئی. آپ کو پتہ ہے کمیونسٹ پارٹی جب شی جی پنگ کی پارٹی تھی وہ چین کا پورا اختیار لے گی، اور تائیوان پرانے نظام پہ چلتا ہے. دونوں الگ الگ چل رہے ہیں. تائیوان کی اپنی فوج ہے، الیکشن ہے، پاسپورٹ ہے، ان کی اپنی حکومت ہے، اور چین اسے باغی صوبہ قرار دیتا ہے کہ ہم ایک دن اسے واپس لیں گے. امریکہ نے باضابطہ طور پر تو ون چائنا پالیسی کو تسلیم کیا، وہ کھل کر تائیوان کی مخالفت نہیں کرتے، ایک الگ ملک نہیں مانتے، لیکن تائیوان کی مدد، اور چین طاقت سے اس پہ قبضہ کر سکتا ہے جب چاہے. تائیوان کو امریکہ نے جدید میزائل، دفاعی نظام، جنگی جہاز، ریڈار، یہ سب کچھ دیا ہوا ہے، دفاعی ہتھیار، اینٹی شپ میزائل تک دیے ہوئے ہیں. یعنی امریکہ نے تائیوان کو مضبوط بنا کے چین کے سامنے کھڑا کیا ہے، اسی لیے چین ایران کو نہیں چھوڑے گا. اب یہاں جو معاملہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ تائیوان اپنی آزادی کا اعلان کرے. اس میں دیکھیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. یہ وہ جزیرہ ہے کہ اگر یہ آزاد ہوا تو پھر تبت، سنکیانگ، ہانگ کانگ، یہ سارے علیحدگی کی ایک معاملہ شروع ہو جائے گا. پھر یہ چین کا ساحل ہے، یہاں امریکہ کا اثر ہو تو پھر چین کی بحریہ اور تجارت دونوں آپ سمجھے فارغ. پھر یہ ٹیکنالوجی کا ایک بہت بڑا گڑھ ہے، یہ ٹیکنالوجی کی ابنائے حرمز ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، موبائل فون کی چپس، سیمی کنڈکٹرز بنتے ہیں، دفاع میں، گاڑیوں میں، اسپیس میں، ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور چین کی یہ سب سے بڑی طاقت ہے.
اور امریکہ نہیں چاہتا کہ چین اتنا طاقتور ہو کہ پورے خطے پر چھائے، تائیوان پر قبضہ کرے، جاپان، جنوبی کوریا یا فلپین، ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے۔ اسی لیے بحر الکاہل پر آپ کو امریکہ کی فوجیں بھی نظر آتی ہیں۔ تو یہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی میں، انڈسٹری میں چین کو اتنا آگے نہیں جانے دینا چاہتے کہ وہ فوجی کنٹرول، پھر مستقبل کی ٹیکنالوجی، جس کے لیے امریکہ اور چین آمنے سامنے آج۔ تو اب جو سفارتکاری کی زبان میں اب بات کریں، یہ جو 2 گھنٹے کی ملاقات تھی، پھر گریٹ ہال میں طویل ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ دونوں رہنما ٹیمپل آف ہیون، جنت کا مندر، یہ کوئی اتفاقی معاملہ نہیں تھا۔ یہ شی جی پنگ اسے وہاں لے کے گیا جہاں چین کے شہنشاہ اپنے حق کو، اپنی جائز حکومت کو تسلیم کرواتے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے شاندار کہتے ہوئے مان لیا۔ 1400 سال پرانا مندر وہاں عظمت اور طاقت کا اعتراف کرتا رہا۔ پھر وہ امریکی وزیر خارجہ بھی ان کی عمارتوں کی، بلڈنگوں کی دیکھ کے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، دیکھی ہوگی آپ نے۔ لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے بار بار، اب نہ ہرمز کھلوا دو کسی طرح، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال وہ اب کھلے گی نہیں، اس کی اپڈیٹس تو میں آپ کو دوں گا، ابھی ہو رہا ہے سب کچھ۔ پاکستان کے معاملات پر ہیں اور اس میں کچھ بڑی اہم چیزیں بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس وقت پاکستان کے حالات پہ دیکھیں، پہلی دفعہ ایسے لگ رہا ہے، خوف محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے لیبیا، شام، عراق، لیبنان، آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کے زوال سے پہلے کے حالات پڑھیں تو آپ کو یہ حالات مشترک نظر آئیں گے۔ مطلب جہاں خدا نخواستہ سول وار جیسے معاملات ہوئے ہیں، وہاں بالکل ایسے ہی حالات تھے۔ سیاسی عدم استحکام عروج پر، معاشی بحران عروج پر، عوام کے اندر تقسیم، نفرت عروج پر، ریاستی اداروں پر اعتماد مکمل ختم، عدلیہ انصاف مکمل ختم، امن و امان، سیکیورٹی کے مسائل، یہ سب کچھ پاکستان میں ایسے ہی لگ رہے ہیں۔ چاہے وہ خیبر پختونخوا میں اس ہفتے میں آپ دیکھ لیں شہادتیں جو ہوئیں، بلوچستان میں حملے دیکھ لیں، معیشت کا دباؤ دیکھ لیں، آدھی آبادی کی خط غربت سے نیچے دیکھ لیں، مہنگائی اور ٹیکسز کا دیکھ لیں، اور اس میں ابھی تو اسحاق ڈار وزیر خارجہ، وزیر خزانہ کا کام کرتے ہوئے بجٹ بنا رہے ہیں، جو تباہی اور بربادی آپ کو نظر آئے گی۔ تو جو پاسپورٹ کی رینکنگ میں آپ کو عراق، شام اور افغانستان کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کیا جاتا ہے، دہشت گردی میں بھی ہم نمبر 1 ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ تو ان متاثر ممالک میں جہاں دنیا کی تباہی ہے، اس میں صف اول میں ہم کھڑے ہو چکے ہیں، جہاں جمہوریت مکمل لپیٹی جا چکی ہے، اور سیاسی کشیدگی تو اس لیول پر ہے کہ مرد آباد زندہ باد کی سیاست ہے۔ اور ابھی جو محمود اچکزئی نے بیان دیا، اس حد تک یہ بالکل درست ہے۔ جب اسے پوچھا کہ سڑکوں پر کیوں نہیں آتے، تو اس نے کہا پاکستان اس کے بعد برداشت نہیں کر سکے گا، اور یہ دنیا کی تاریخ ضرور ہے، یہ میں نے بہت دفعہ اس کو آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ بھی اسٹڈی کریں۔ عوام اس طرح سڑکوں پہ آئی تو کام ختم ہو جانا صاحب۔ سہیل آفریدی سے بالکل توقعات ہے کہ خان کی آنکھ کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آپ آرٹیکل دیکھیں کہ تحریک انصاف کر بہت کچھ سکتی تھی، احتجاج کے علاوہ سیاسی بحران، پارلیمنٹ سے استعفے، کہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ، اس میں انہوں نے بہت بڑا جرم تحریک انصاف نے کیا خاموشی پہ، اور خاص طور پر ایسے حالات میں کہ انتہائی کمزور حکومت، بندوقیں ضرور ہیں، یاد رکھیں، ٹینک ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اندر سے کھوکھلے ہیں۔ طاقت اور خوف کا استعمال اسی لیے کیا گیا، حالات ان کے قابو میں نہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیں ابھی ناکامیوں کی، ان کی 4 دن شور مچایا، ٹرمپ آ رہا ہے 2 گھنٹے آ رہا ہے، 4 گھنٹے آ رہا ہے، ٹرمپ آئے گا، کروڑوں ڈالر لائے گا، پھر ٹرمپ ٹاور بنے گا، عالمی سرمایہ میں نام ہوگا، ٹرمپ نہیں آیا، بالکل ایسی جیسے سرمایہ کاری نہیں آئی۔ عرب دنیا سے 1 ریال، 1 دینار، 1 ڈالر تک نہیں آیا۔ 4 سال میں پاکستان میں سیاسی استحکام بھی نہیں آیا، ملک میں امن و امان نہیں آیا، پاکستان کے دریاؤں میں پانی نہیں آیا، لیبیا، سوڈان، صومالیہ اسلحے کی فوجی آرڈر نہیں آیا، اور مریم نواز، زرداری، شہباز کو سکون نہیں آیا۔ ابھی 12 جماعت پاس کو ابھی تک ملک نہیں چلانا ہے، اور یہ قوم کو لیکچر دینا بند کرنا انہیں نہیں آیا۔ اور خان کی دوسری طرف مقبولیت، شہرت، عزت، عقیدت کا گراف بھی نیچے نہیں آیا۔ یہ بارڈر پر بے شک لاتے مارتے رہے، خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معیشت جمہوریت میں تو ہندوستان کا بھی نہیں مقابلہ کر سکتے، جنرل ناکام ہے، یہ بات اعتراف کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ امن و امان میں چاہے چرسدہ میں ہوں یا ابھی وفاق خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بربادی کا ذمہ دار ٹھہرائیں یا جو مرضی کر لیں، یا اپنی عدالتوں کو تباہ کریں، صحت سے لے کر تعلیم تک ظلم کریں۔ پنجاب میں ابھی انہوں نے جتنی اسپیکرز اور مشیران کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، الاؤنس مرات میں کیا، اور جو بجٹ اب محمد اورنگزیب کے ہاتھوں سے چین کے اسحاق ڈار کو بھی دے رہے ہیں، جی بڑا کام ہے، جو مرضی کر لیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب انہیں صرف قربانی، ایک دوسرے کو ملبہ گرانا ہے اس ناکامی کا، اور اسٹیبلشمنٹ کو تو دعوے ہیں، دیکھیں ہم نے خان کو فکس کر دیا، تو نون لیگ کی ساری ذمہ داری ذرا بنتی ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مکمل اختیار نہیں، اسی لیے اسحاق ڈار کو بجٹ دیا گیا۔ اب 28ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت ٹاپ پہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس میں دیکھا کوئی دو رائے نہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے، بالکل 2 نمبر جمہوری نظام بنایا، آئینی ترمیم کی ہے، نمبرز کے پورے ہیں، جس کی گردن پہ ہاتھ رکھے پورے کروا، لیکن اس سے نکلے گا کیا؟ ابھی پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اتحادی ہے، اور وہ دعویٰ کار اس کا ترجمان کے صدر وہ نہیں ہے جو استعفیٰ دے کے گھر جائے گا، پریشر ڈالیں گے زیادہ، گردن ٹوٹ جائے گی، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ زرداری کو انہوں نے کہا ہے کہ 28ویں ترمیم پہ ساتھ دو یا جیل جاؤ، سندھ کی حکومت کے لیے وہاں متبادل حکومت، وہ لیٹ جائے گا، بالکل ان کا کام ہے ساری زندگی کا۔ یہ صوبوں کو وفاق کے زیر اہتمام لا کے ملٹری عدالتوں کے حوالے سے فیصلے، پاکستان کے قانون کو تبدیل مزید کر کے، پہلے 26ویں 27ویں ترمیم میں جو رہ گیا ہے
وہ 28ویں میں پوری کرنا ہے مکمل مارشلائی نظام، وہ پرویز مشرف اور جنرل ضیاء الحق پلس ماڈل بنانے کی کوشش. اب 28ویں ترمیم کو اسی لیے خفیہ رکھا جا رہا ہے کہ عید کے بعد اس کو منظور کروا لیں. اب اس میں تحریک انصاف کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، ان کو تو انہوں نے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا، ان کے ستیہ ناش پارٹی کا کر دیا ہے، سارا نقصان کر دیا ہے. ان کے پاس تو صرف ایک ہی ترپ کا پتہ ہے جس کا نام عمران خان ہے، جو اس پوری بازی کو الٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے. باقی تمام لوازمات تو اسٹیبلشمنٹ نے بظاہر پورے کیے ہوئے ہیں. انہیں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو ظاہر ہے دنیا کے سامنے ٹرمپ کی کمزوری کا، اس کے بعد جو نظام آئے گا اس کی ان کی حمایت کون کرے گا، اور حمایت کرے گا بھی تو خشک حمایت کرے گا، کوئی ڈالر ریال تو ہوں گے نہیں، معیشت چل نہیں سکتی بالکل بھی. پاکستانی قوم کو جتنا مرضی بلڈوزر کے نیچے ڈال کر نکلوا لیں، امارات تنخواہیں، بیرون ملک اثاثے، لیکن اسے ملک نہیں چل سکتا، جو مرضی کر لیں. وقت وہ آئے گا جو آپ کو میں بارہا پیشن گوئیوں میں بتا چکے، ڈائن اپنے بچے کھائے گی، وہ ہو رہا ہے. آپ کو بتایا تھا یہ چیخے مار مار کے رو ان کے جو ساتھ دے رہے ہیں، سر پہ ہاتھ لگا لگا کے رو، وہی ہو رہا ہے. ایک طرف تمغوں کا مینا بازار لگایا وہ جو کہ اب بدنامی کا ایک باعث بن چکے ہیں. ظلم تو ان کی گھٹی میں دیکھیں، تحریک انصاف یا ان کے صحافیوں پر جو ہوا آپ کو پتہ ہے. آج وہ صنم جاوید کی ایک تصویر اسپتال کے باہر دیکھی، وہ یا ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو دیکھا. لیکن جو ظلم خان کی آنکھ پر ہوا، عمران خان کی آنکھ کا، یہ مشرقی پاکستان ٹوٹنے جتنا سنا تھا. یقین کریں جتنا وہ ایک دکھ، ایک آنکھ ضائع ہوئی ہماری، یہ خان کی آنکھ والا معاملہ ہے. ابھی 12 لوگ تحریک انصاف کے بے گناہ نکلے اور اچانک فوت ہو گئے. کوئی پتہ نہیں زہر دیا، خود مارا، کیا کیا. لیکن پھر بھی تحریک انصاف برداشت کر گئی، سب کچھ کر. یہ نہیں کر سکیں گے، یہ میری بات یاد رکھیں. انہوں نے ابھی اپنے صحافیوں پر ہاتھ سیدھا کی ہے، اپنے سیاستدانوں پر بھی کریں گے، اپنے لوگوں پر بھی کریں گے. ابھی وہ پی ٹی وی کا ایک صحافی اٹھایا اس کے بیٹی کے سسرال سے، اور دوسرا وہ گالم گلوچ بریگیڈ کا کمانڈر پنجاب کا جو وکیل بھی ہے ملزم نوید کا قاتلانہ حملے وزیر آباد والا، وہ کیا اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا اتنا برا حال ہے کہ مریم نواز کی سی ٹی ڈی سرعام قتل کر رہی ہے، اور جج اتنا خوفزدہ ہے، اتنا ہے کہ وہ حکم نہیں دے سکتا. تو ان کی چیخوں سے آپ اندازہ لگائیں. ابھی آپ نے پیٹرول میں دیکھیے، ابھی مزید دیکھیے گا. بانٹے بے شک تمغے جتنے مرضی. وہ 18ویں گریڈ کی بنی امام میں آپریشن کرنے والی، غریبوں کے گھر گرانے وہ انعام فاطمہ نامی خاتون، جس کی کارنامہ اور قابلیت 3 عہدے دے کے بھی اصل کارنامہ وہی ہے کہ مونس الائی کو صرف تحریک انصاف کے ٹکٹ پر کاغذات مسترد کی، ریٹرننگ افسر تھی لاہور میں، اسے ریجیکٹ کیا، تمغہ ملا. تمغے کے ساتھ اسے لاکھوں روپے بھی مل رہے ہیں، لائسنس بھی مل رہے ہیں، سرکاری گیسٹ ہاؤس اور لاؤنس وغیرہ بھی مل رہے ہیں. لیکن جتنے بھی لوگ چودھری نظام کے ساتھ اس نظام میں جڑے ہوئے، ان کا انجام بڑا برا ہونا ہے. یہ تاریخ کا اصول ہے، اور یہ بھاگتے بھی سب سے پہلے. اس میں یہ پیرا فورس ہو، ان کی یہ جن کے سارے جو سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں، یہ ساگ ڈار جیسے سائلم لے، اس طرح یہ سارے کے سارے بھاگیں گے ایسے ہی. بے شک بلو پاسپورٹ ہو یا گرین ہو یا سفید ہو. اور ابھی یہ دیکھیں اسائلم والا جو معاملہ، ابھی تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس یہ پتہ چلا ہے ان کے پاس بلو پاسپورٹس موجود ہیں، شاید یہی مراحت ہوتی ہیں. لیکن ان کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک ڈومینو افیکٹ، یہ نظام اگر گرا نا تو ایک ایک کر کے سارے گریں گے. یہ ایک اینٹ گرنی ہے، صرف ایک اینٹ ہلنی ہے، اس کے بعد یہ پورا نظام دڑام سے. اور وہ اینٹ بس ایک رہتی ہے، وہ کب گرے گی یہ اب اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اور اس اینٹ کے گرنے میں کہیں قلعہ نہ گر جائے، اس کا بڑا خطرہ ہے. جو بھی محمود چکزئی نے بات کی ہے، اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اور آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.